बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, एक तो आज सबसे पहले आपके सामने ट्रांसजेंडर जो बिल है, इस हवाले से कुछ तफसीलात मेरे पास आई हैं, वो आपके सामने शेयर करनी है कि बेसिकली ये ट्रांसजेंडर बिल है क्या, इसको पहले किस नीयत से पेश किया जाना था और फिर इसमें जो इंटरनेशनल NGOs ने जो किरदार अदा किया, उनके किरदार के बाद इसमें क्या शिकें ऐड की गई, उनके क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। फिर हम ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त जो सूरत-ए-हाल बन रही है, जो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट हो सकता है, खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसकी वजह से ये चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है, इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज भी मुलाज़ा करें तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। नाज़रीन इकराम, ट्रांसजेंडर बिल की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखता हूँ कि ख्वाजा सरा एक मखनस, एक काबिल रहम और काबिल तवज्जो जिन्स है। ज़ाहिर है कि इनकी तख्लीक में इनका अपना कोई किरदार या अपनी कोई ख़ामी नहीं, वो भी अल्लाह की मखलूक हैं और इस लिहाज से बदकिस्मत हैं कि इनकी पैदाइश के बाद से ही इन पर घर वालों की मोहब्बतों और तवज्जो के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। बहन भाइयों में वो अछूत बन जाते हैं, बाप और दीगर रिश्तेदार इनकी वजह से शर्मिंदा से रहते हैं। ऐसे बच्चे किसी हद तक माँ का प्यार तो समेटते हैं, लेकिन वो तलीमी अदारों में जा सकते हैं ना, अपनी ख़ानदानी तकरीबात में शामिल होते हैं, घरों में इनको अलहदा रखा जाता है। अच्छा, बड़े हों तो इन पर सिर्फ नाच गाने या भीख मांगने का ही रास्ता खुला रखा जाता है। ज़ाहिर है कि इस सूरत-ए-हाल में इनके इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है। 2018 में कौमी असम्बली में पाकिस्तान ट्रांसजेंडर एक्ट पेश हुआ। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और हरासानी से तहफ़्फ़ुज़ की सहूलत मिली और इनसे भीख मंगवाने वाले पर 50,000 रुपये जुर्माना की सज़ा भी मुतय्यन की गई। चूँकि ऐसे कवानीन के पीछे बैरूनी अतियात पर चलने वाली NGOs होती हैं और वो गैर मुल्की एजेंडे लेकर चल रही होती हैं। अच्छा, ये पहले जो पहली है, जहाँ तक 50,000 रुपये जुर्माने वाली सज़ा मुतय्यन की गई, वहाँ तक बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी किस्म की कोई गलत चीज़ नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ तक अगर होता तो ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये जो अगली बात है कि चूँकि ऐसे कवानीन के पीछे बैरूनी एहतियात पर चलने वाली NGOs होती हैं और वो गैर मुल्की एजेंडे लेकर चल रही होती हैं, इसलिए बज़ाहिर ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के इस एक्ट में दो ऐसी क्लाज़ेज़ रखी गई हैं जिससे इस कानून के असल मकासद जो हैं पस मंज़र में चले गए और ख्वाजा सराओं के बजाय ये कानून हम जिन्स परस्तों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बन गया। ट्रांसजेंडर एक मगरबी इस्तिलाह है और ये पूरी तहज़ीब की नुमाइंदगी करती है। इस तहज़ीब का नाम है LGBT, यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर। ये एक कम्युनिटी है। माज़रत चाहता हूँ अगर किसी को ये अल्फाज बुरे लगें, लेकिन चूँकि इन सारी चीज़ों को सामने लाना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए माज़रत के साथ ये अल्फाज, चूँकि वकला की तरफ से पूरा एक ये पेज है जो आपके सामने पढ़ रहा हूँ, एक वकील जो पाकिस्तान के वकील है, लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान, ये उनकी तरफ से एक तफसीलात हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बाइसेक्सुअली और ट्रांसजेंडर ये कम्युनिटी है, एक मनफी कल्चर है, एक बदतहज़ीबी है और एक मुकम्मल जिनसी आवारगी और बेरा रवी से इस कल्चर को ख्वाजा सराओं से कोई हमदर्दी नहीं है। वो इन्हें भी सिर्फ़ एक मखसूस ग्रुप के तौर पर लेते हैं, सेक्स ग्रुप के तौर पर लेते हैं। अच्छा, चुनांचे 2018 के एक्ट में जिन्स के तयन या जिन्स की तब्दीली का इख्तियार ख़ुद फ़र्द को दे दिया गया है। ये देखें ना, मतलब ये चीज़ कि जो जब चाहे जाके नादरा से कह सकता है कि यार मेरी जिन्स जो है तब्दील कर दे, ID कार्ड में कुछ भी लिख दें। तब्दीली का इख्तियार ख़ुद फ़र्द को दे दिया गया है। ये पहला पॉइंट है जो कि इंतहाई गलत है, जो कि इस क्लास जो शामिल की गई है इसमें ख्वाजा सरा की कैद भी नहीं है, यानी कोई भी मर्द नादरा को दरख्वास्त देकर अपनी जिन्स औरत करा सकता है और कोई सी औरत मर्द बनकर अपना नादरा का कार्ड बनवा सकती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? हम जिन्स परस्ती और एक ही जिन्स के अफराद की बामी शादी का कानूनी रास्ता खोल दिया गया है। अब कानून कोई गिरफ्त नहीं कर सकता। कोई मर्द औरत का कौमी शनाख्ती कार्ड बनवा कर औरतों की सीट पर मुलाजमत हासिल कर सकता है।
خواتین کے تعلیمی اداروں میں ٹیچرز لگ سکتا ہے، لیڈیز واش روم استعمال کر سکتا ہے، خواتین کی مجلسوں میں جا سکتا ہے، کوئی عورت بن کر وراثت میں اپنا حصہ بھائیوں یا بیٹوں کے برابر لے سکتی ہے۔ اب یہ پارلیمنٹ کی دیگر دینی جماعتوں کی ممبران، دینی تنظیموں، سماجی اور تعلیمی اداروں کے سربراہوں، وارثان منبر و محراب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ترمیمی بل کو منظور کرنے اور طبی معائنے کو لازمی کرنے کے لیے حکومت، ممبران پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں پر زور دیں کہ اس تہذیبی شب خون کا راستہ روکیں۔ حکومت اور پارلیمنٹ پہلے مرحلے میں اسے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کرے کہ وہ بہرحال ایک آئینی ادارہ ہے اور یہ محض خدشات نہیں ہیں، بلکہ 2018 کے بعد سے 3 سال میں نادرہ کو جنس تبدیلی کی تقریباً 29,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ان میں سے 16,530 جو ہیں مرد حضرات تھے جنہوں نے اپنی جنس عورت میں تبدیل کروائی، جبکہ 15,154 عورتوں نے اپنی جنس مرد میں تبدیل کروائی۔ خواجہ سراؤں کی کل 30 درخواستیں موصول ہوئی، جن میں 21 نے مرد کے طور پر اور 9 نے عورت کے طور پر اندراج کی درخواست دی۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کی ترمیم اس تبدیلی کو میڈیکل ٹیسٹ کے ساتھ مشروط کرتی ہے، یعنی مرد سرجن، لیڈی سرجن اور ماہر نفسیات پر مشتمل بورڈ یہ فیصلہ کرے کہ مخنث ہے یا اس کے اندراج کس طرف ہونا چاہیے۔ خنسی مرد، خنسی عورت یا خنسی مشکل فقہی اصطلاحات ہیں اور اس کے باقاعدہ شرعی اصول و ضوابط ہیں۔ خود برطانیہ 2004 میں جنسی تعین کے ایکٹ میں طبی معائنے اور طبی سرٹیفکیٹ کو لازمی کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان جینڈر ایکٹ 2018 کے لحاظ سے کسی میڈیکل بورڈ کی رائے کے بغیر اپنی صوابدید پر مرد سے عورت یا عورت سے مرد بننے اور تبدیل جنس کا آپریشن کرانے کی کھلی چھٹی ہے۔ اس کے نقصانات واضح ہیں، اور کیا نقصانات ہیں میرے خیال میں آج کل کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، نقصانات کے حوالے سے ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس کی کیا نقصانات یا کیا چیزیں آلریڈی اس تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے، یہ پہلے دن سے ہی جب سے آئے ہیں تو ان کا جو ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کی معیشت کو ہم نے تباہ و برباد کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو اٹھنے نہیں دینا، پاکستان کے لوگوں سے ہم نے جو ہے بدلہ لینا ہے جنہوں نے عمران خان کو 2018 میں الیکٹ کروایا تھا، تو وہ تو بڑے بھرپور طریقے سے یہ لے رہے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز نیچے جا رہی ہیں، جبکہ یہ انہوں نے رات کو 2 روپے مزید بڑھا دیے ہیں۔ اب کون پوچھے ان سے، ان کے جو سہولت کار تھے یا ان کے جو سپورٹران بھی ہیں جو بیچارے جو دماغ سے عاری ہوتے ہیں میکسیمم، وہ بھی اب ان کے اوپر نہیں بول رہے، یا بول بھی رہے ہیں تو بیچارے خیر ان کی کون سنے گا، ان کی کیا مطلب حیثیت کچھ نہیں ہوتی، یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ورکر کی اتنی خاص نہیں سنی جاتی۔ لیکن موجودہ یہ جو حکومت ہے اس کو اب راستے سے ہٹانا انتہائی ضروری ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے چونکہ عمران خان صاحب نے ایک بھرپور ایک سیاسی تحریک کا آغاز کیا، اور 25 مئی کا جو احتجاج تھا اس میں شاید لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ٹھیک ہے خان صاحب ابھی جو چونکہ تازہ معاملہ ہے تو شاید تھوڑے عرصے بعد یہ سارا معاملہ جو گرد و غبار بیٹھ جائے گا، اور اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جائیں گے خان صاحب، اور الیکشن کا انتظار کریں گے۔ لیکن جب 17 جولائی کا الیکشن ہوا اور اس کے بعد جو عوام کا موڈ جب سامنے آیا اور 15 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتیں تو لوگوں کے اندر ایک کرنٹ بھر گیا، اور اس وقت جو صورتحال ہے 50 جلسے عمران خان صاحب کر چکے ہیں ابھی تک۔ آج وکلا کنونشن سے خطاب کو چھوڑ کر، جو کہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا جلسے کی شکل اختیار کر گیا تھا، لاہور میں یہ ہوا ہے آج، لیکن بہت بڑی تعداد میں وکلا نے شرکت کی، اور خان صاحب نے ہفتے کی تاریخ دے دی ہے، ہفتے والے دن اپنی جو ان کی تحریک ہے اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین کرام، امپورٹڈ سرکار جو ہے پہلے سے ہی ڈر گئی ہے اور پورے اسلام آباد کو نو گو زون بنا دیا ہے۔ آپ کا سارا جو ڈی چوک والا ایریا ہے، آپ کا جو ریڈ زون ہے، اس کو بالکل سیل کر دیا گیا، کنٹینرز لگا کر، خاردار تاریں لگا کر، سرینا چوک کو بند کر دیا گیا ہے، نادرہ چوک کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو پی ٹی وی ایل سائڈ اگر آپ جائیں وہ ایریاز بند کر دیے گئے ہیں۔ تو ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ ان کا حوصلہ، یہ ان کے اندر ہمت تو اتنی ہے کہ ابھی خان نے تحریک کا آغاز نہیں کیا، ابھی تک کوئی بھی پی ٹی آئی کی طرف سے آفیشلی اس بات کا اعلان نہیں کیا گیا کہ لانگ مارچ کب آ رہا ہے، لیکن ان کی ہمت اتنی ہے کہ انہوں نے سارا اسلام آباد جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا اور پہلے سے سیل کر دیا ہے۔ اچھا 30,000 سیکیورٹی پرسنل جو ہیں، جن میں رینجرز بھی شامل ہیں، ایف سی شامل ہے، پولیس کے دستے شامل ہیں، وہ بلا لیے ہیں۔ اب یہ ایک چیز تو کنفرم ہے کہ 30 نہیں، آپ 1,30,000 بھی منگوا لیں تو بھی آپ اس دفعہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران خان کی جو تیاری ہے وہ میرے خیال میں کافی آپ کو سرپرائز کرے گی اس دفعہ، اور لوگوں کا جو غصہ ہے جو کہ آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، آپ نے جو مہنگائی کا تحفہ اس قوم کو دیا، آپ نے جو پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے باوجود جو پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، آپ نے 72 وزراء کی جو فوج اس ملک کے اوپر مسلط کی، جن میں سے آدھے سے بھی زیادہ کا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ صرف پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں اور صرف سرکاری گاڑیاں، سرکاری جو ان کے ڈیزل پیٹرول ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، اپنے کھابے ڈھابے جو انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، تو اس کا جواب یہ قوم آپ سے لے گی۔ اور ناظرین کرام، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت 63 روپے فی لیٹر جو حکومت ہے ہماری یہ کما رہی ہے پیٹرول کے اوپر، 63 روپے فی لیٹر یہ کما رہے ہیں، اضافی وصول کر رہے ہیں۔ تو وہ 63 روپے فی لیٹر کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ وہ یہیں پہ جا رہا ہے۔ یہ جو 72 وزراء انہوں نے ایک پوری فوج تیار کر رکھی ہے، ان کے پروٹوکولز کے اوپر، ان کے کھابے ڈھابے کے اوپر، ان کی فیملیز کے جو باقی اخراجات ہوتے ہیں جو حکومت پاکستان کو بیئر کرنے پڑتے ہیں، اس کے اوپر لگ رہا ہے اور کہیں بھی نہیں جا رہا یہ پیسہ۔ تو ایسی صورتحال میں میرے خیال میں صرف اکیلے عمران خان صاحب کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اپنا کردار ادا کریں اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ملک سے نکال باہر پھینکیں۔ یقین جانیں کہ ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے، آپ کے ملک کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اس ملک کو ہمیشہ کے لیے اس گندگی سے، ان نجاست سے، اس بےہودگی سے نجات دلوائیں تاکہ ہم دنیا میں ہمارا کوئی مقام ہو۔ ہم تو کسی اور نظریے پہ ہمارا ملک بنا تھا، ہمارا نظریہ یہ تو نہیں ہوگا کہ لوٹ مار، کرپشن، چور بازاری، دو نمبری، دھوکہ دہی، جال سازی، ڈکیتیاں، یہ ساری چیزیں پاکستان کا مقصد نہیں تھا بنانے کا۔ ہمارا مقصد تو بڑا واضح تھا، ہماری ریاست جو ہے یہ تو اسلام کے قوانین پر چلنے والی ریاست، اسلامی ریاست بننی تھی۔ ہمارے ملک کا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا۔ پھر اس طرح کے جو فیک قسم کے اس طرح کے ٹرانسجینڈر بل ٹائپ جو قوانین بن رہے ہیں، یہ کہاں پہ، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں؟ تو میرے پاکستانیوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، یہ صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ سب نکلیں، عمران خان کا ساتھ دیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گندگی سے نجات دلائیں، اس قوم کو، اس ملک کو، اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور بنائیں۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے علاوہ سارے لیڈران نے اپنا سیٹ اپ کیا ہوا ہے، یہ باہر چلے جائیں گے۔ ملک کو اگر کوئی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان لوگوں نے یہاں پہ نہیں رہنا، یہ سارے کے سارے بھاگ جائیں گے۔ آپ نے رہنا ہے، میں نے رہنا ہے، میرے بچوں نے رہنا ہے، باقی پاکستانیوں نے رہنا ہے۔ تو خدا را اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے نکلیں باہر اور ان کو دکھا دیں کہ پاکستانی قوم دنیا کی کوئی بزدل قوم نہیں ہے، ہمیں کوئی خفیہ ٹیلی فون کوئی کرے گا یا کچھ طرح کی چیزیں کرے گا، ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ سارے کے سارے لوگ جو یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، ابویسلی وہ اس قوم کے پیسے سے، قوم کے ٹیکس کے پیسے سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں ساری چیزیں ان کو، اس قوم کو کھڑے ہو کر اس دفعہ بتانا پڑے گا۔ دوسری طرف ناظرین کرام، صورتحال کیا بن سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر عمران خان صاحب لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز کرتے ہیں اور لانگ مارچ کو لیڈ کرتے ہیں لاہور سے، تو پھر میرے خیال میں بے شک یہ گورنر راج کے حوالے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید گورنر راج لگا دیں، تو اس کے باوجود بھی پولیس میرا نہیں خیال کہ روک پائے گی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب لیڈر خود میدان میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو فورس ہوتی ہے، پھر ظاہر ہے ایک بڑی تعداد لوگوں کی نکلے گی۔ اور پھر یہ 25 جولائی کے بعد والے حالات ہیں۔ 25 جولائی تک اتنی مہنگائی نہیں تھی، پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز نہیں بڑھائی گئی تھیں، بجلی کی پرائسز اتنی نہیں بڑھائی گئی تھیں، آٹے کی پرائسز اتنی نہیں بڑھائی گئی تھیں۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے نا اس وقت، یہ 25 جولائی سے بہت مختلف ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں نکلیں گے، جو غم اور غصے کے ساتھ نکلیں گے، جوش و خروش سے نکلیں گے، اور پھر جب کپتان ساتھ ہوگا تو ایک نہیں، آپ 10 دفعہ بھی گورنر راج لگا لیں نا، آپ روک نہیں پائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنر راج لگانے کے لیے آپ کو بڑے سالڈ قسم کے ریزنز آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ کو عدالتوں کا جو ہے وہ ساتھ اگر ہو، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عدالتیں اگر قانونی طریقے سے فیصلے اگر کریں گی تو پھر انشاءاللہ العزیز گورنر راج کو بھی اڑا کے رکھ دیا جائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ KPK کے اندر تو فی الحال گورنر اپائنٹ نہیں ہوا ہوا، وہاں پہ گورنر تو صرف مشتاق غنی صاحب ہیں فی الحال، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پہ اسپیکر ہیں، اسپیکر صوبائی اسمبلی ہیں، وہ قائم مقام گورنر ہیں۔
تو وہاں پہ تو اتنا جلدی اپوائنٹ ہو نہیں سکے گا۔ بلیغ الرحمان ہے پنجاب کے گورنر، اگر ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی عدالت کے لیے پیرالل ٹیم بالکل تیار ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی جاتی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے تو اس کو وہاں پہ بھی قانونی محاذ پہ بھی لڑا جائے گا کیس کو۔ دوسرا ناظرین کرام صورتحال یہ بن سکتی ہے کہ اگر لیٹ سپوز یہ کسی بھی طرح یہ عدالت کا کوئی آرڈر آ جاتا ہے، یہ سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ آپ نے اسلام آباد میں انٹر نہیں ہونا، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہوتا گیا جی ٹی روڈ کو اگر آپ بلاک کر دیں، مطلب مثال کے طور پر ٹیکسلا والی جو روڈ ہے اگر اس کو آ کے 26 نمبر کے پاس یا اسلام آباد انٹری سے پہلے آپ پوری بلاک کر دیتے ہیں، لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں، وہ روڈ بلاک ہو جاتی ہے، تو آپ کا جو سارا یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو اسلام آباد کے اندر آنی ہوتی ہیں بلاک ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ روات والی سائڈ سے دیکھیں، اسلام آباد انٹری سے پہلے اگر آپ روک لیتے ہیں یا کوئی اس طرح کا آرڈر آ جاتا ہے، آپ بند کر دیتے ہیں، فیض آباد تک لوگ آ جاتے ہیں، تو آپ کی اسلام آباد کی انٹری یہاں سے بھی بند ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ دوسری سائڈ سے کچھ لوگ آ جاتے ہیں جی ترامڑی والی سائڈ سے آ جاتے ہیں یا ادھر سے کوئی سلسلہ شروع کر دیتے ہیں یا وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کی انٹری بند ہو جائے گی۔ اور پھر اگر کوئی لوگ آ جاتے ہیں ہزارہ والی سائڈ سے جنہوں نے آنا ہے، اگر لیٹ سپوز وہ مارگلہ ہل سے نیچے آ جاتے ہیں یا یہ چڑیا گھر والی روڈ ہے اس سے اگر نیچے آ جاتے ہیں ہری پور یا ادھر والے جو سراؤنڈنگ ایریاز کے جو لوگ ہیں، چونکہ وہاں پہ کے پی کے حکومت ہے، کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے، وہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، آپ ان کو نہیں روک سکتے، وہ آ کے آپ کی سپلائی لائن کاٹ سکتے ہیں۔ پھر اگر جو لوگ مظفر آباد والی سائڈ سے آئیں گے، چونکہ مری والا ایریا پنجاب حکومت کی جو ریسٹرکشن میں آتا ہے وہ ان سے فیسلیٹیٹ ان کو کیا جائے گا، تو اسلام آباد کی حدود میں آ کر اگر وہ لوگ لیٹ سے وہ بیٹھ ہی جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی روک نہیں سکتا، 30,000 اہلکار کچھ بھی نہیں ہوں گے، اگر لوگ آ جاتے ہیں جیسا کہ پلاننگ ہے تو پھر آپ نہیں روک سکیں گے۔ لیکن لیٹ سپوز اگر آپ نہیں بھی آنے دیتے یا کسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسلام آباد کے اندر انٹر نہیں ہوتی لیکن اسلام آباد کو بلاک کر دیتی ہے، تو مجھے پوری طرح یہ یقین ہے، پورا یقین ہے کہ اسلام آباد کی جو باسی ہے نا، جو اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں، وہی اٹھ کر آپ کو ٹھڈے ماریں گے۔ ظاہر ہے جب سپلائی لائن کٹے گی تو یہ پریشانیاں تو سب کے لیے بڑھیں گی، تو پھر آپ جو اسلام آباد کے اندر جو لوگ ہیں، جو سیکیورٹی جو آپ نے حصار بنایا ہوگا اس کے اندر جو لوگ بستے ہیں، جو مقیمی ہے پاکستان مقامی ہے اس اسلام آباد کے، وہ سارے کے سارے آپ کو ٹھڈے ماریں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے کسی بھی طرح یہ حکومت کے کنٹرول میں رہے گی، اسی لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کو الیکشن دیں، صاف شفاف الیکشن دیں، اس ملک کو الیکشن کی طرف لے کر جائیں، الیکشن ہو، ایک حکومت نہیں آئے، ڈالر کو کنٹرول کرے، آپ کی معیشت کو کنٹرول کرے اور چیزیں جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف جائیں اور اس قوم کے لیے کوئی بہتری کی طرف جائیں، ملک ترقی کرے۔ اس ملک کے اندر واقعی جس کام کے لیے، جن اسلامی نظریات کے لیے، جس نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو بنایا گیا تھا اس کی طرف لے کر جایا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔